अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ क्लास आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आखिरकार ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो ये होना शुरू हो गया है, और जो इस हफ्ता जो शुरू हुआ है इसका मंडे से, तो मरीम नवाज साहबा जो हैं वो वज़ीर आला ये पंजाब बन गई हैं। एक अनहोनी सी लगती थी, अल्टीमेटली इट हैज़ बीन डन और हमारी आंखों के सामने ही हो रहा है। कल के जो कैदी थे, सज़ा याफ्ता थे, जला वतन थे, तो अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन के साथ ही वो पावर में आए हैं। और वो कहते हैं ना विद बिग बैंग। मरियम साहबा ने बड़ी एक अच्छी खासी लंबी उन्होंने वहाँ पर तकरीर भी की है उसमें सुबह असम्बली में, और तमाम सारा उसमें शोर शराबा जो है वो सुनने में नहीं आया। उससे पहले ज़रूर हुआ कि वो जो PTI के लोग कहें या उसके बाद उनके सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के कहें, वो अपना बैकआउट करके चले गए, जिस पर मरियम नवाज साहब ने कहा भी सही कि अगर बेहतर होता कि वो बैठे होते और इसी शोर शराबे में सारा कुछ होता। इस पर ज़रा बात करेंगे क्या इतना जो लंबे उन्होंने तकरीर की है, बहुत लंबी तकरीर, और इतना हैवी इंत एम्बिशियस किस्म का उन्होंने प्लान अपना शेयर किया 5 साल का, कि वो जो कुछ करना चाहती है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहता वो क्या करना चाहती है, बट इट लुक ऑन पेपर इट लुक्स वेरी, वो कहते यूटोपियन, वेरी आइडियलिस्टिक, वेरी एम्बिशियस। फेयर इनफ कि होना चाहिए, लेकिन उसमें से कितना हो सकता है नहीं हो सकता वो तो वक्त ही बताएगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है मेरे जहन में कि क्या मरियम नवाज साहब हैं सारे काम कर भी लेंगी तो फिर भी क्या उनको कामयाब वज़ीर आला समझा जाएगा, उनको वोट मिलेंगे, या इससे हट कर वोट आजकल वाकई परफॉर्मेंस में मिलते हैं, क्या वाकई कोई लीडर है, कोई प्राइम मिनिस्टर हो या आपका वज़ीर आला हो तो वो परफॉर्म करेंगे तो उनको वोट मिलेगा। और परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या है इस वक्त, या आप सिंपल काम करें ना करें, डेवलपमेंट हो ना हो, सड़क बने ना बने, आपके स्कूल दीगर चीज़ें ना भी हो रही हूँ, लेकिन आपके पास नैरेटिव होना चाहिए, जैसे इमरान खान साहब का नैरेटिव था या भी है, तो क्या वो काफ़ी है या वाकई डेवलपमेंट का ये काम होना भी ज़रूरी है जो चीज़ें आप बता रहे हैं। इट्स अ वेरी मतलब ट्रिकी इशू कि लोग जो हैं, मैं अपनी एक अगेन मुमकिन है आप लोगों को ना यकीन है इस बात पे, मैं भी फिर के आ रहा हूँ अपने इलाके से भी, लिया में गया होता, वहाँ भी मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, कुछ कोई इंडिपेंडेंट जो जीते हैं वहाँ से उनसे भी कोई एक दो से मुलाकात हुई है। तो मेरे लिए बड़ी इंतनी शॉकिंग चीज़ें थी बाज़ के लोग जो हैं इस दफ़ा उन्होंने ये काम पे, डेवलपमेंट पे, इन चीज़ों को नहीं देखा, उन्होंने वो नरेटिव पे गए हैं जो खान साहब का नरेटिव था। सो उसके बाद आई एम जस्ट कंपेल्ड टू थिंक कि क्या वाकई में लोगों को काम चाहिए, लोगों को डिलीवरेंस चाहिए, या लोगों को एक नैरेटिव चाहिए। मुझे ये लगता है, मैं अभी से बता दूँ, मैं कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा कि एक उम्मीदवार से मेरी बात है जो जीते हैं वहाँ पे हमारे उसमें ये डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कह रहे थे कि मैंने एक अच्छी खासी बड़ी सड़क बना के दी थी कि 25 से 1 किलोमीटर की, तो जब वोट लेने के लिए गए किसी एक बंदे ने सड़क की बात नहीं की जी आपने सड़क बना के दी थी, क्योंकि लोग जो है कलेक्टिव ये कामों को वो काम नहीं समझते, वो इंडिविजुअल काम को काम समझते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब क्योंकि वो खान साहब की पार्टी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको वो दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक बंदे ने कहा इतने में से कि आपकी मेहरबानी, आपने हमें सड़क बना के दी, हम बड़े तंग होते थे, बाकी किसी ने बात ही नहीं की, बल्कि एक उसमें सह बनाने उसमें बताने लगे कि उन्होंने कहा जनाब कि हमने उसको ज़िले लिया की बात हो रही थी कि इनको 2008 के बाद हमने इनको गैस दी, पूरे लिये में हमने गैस दी, और उसके शहर के जो हल्के थे 52 या 53 हल्के थे, 53 या 52 थे शायद, कहते हैं उस गैस देने के बावजूद पूरे शहर को दी गई। कितना बड़ा काम होता है गैस देना। उन्होंने कहा जी हम सिर्फ एक पोलिंग, सॉरी मैं हल्का कह रहा हूँ, पोलिंग एक पोलिंग जीते हैं और 51 पोलिंग हम हारे उसी शहर में जहाँ पे हमने गैस दी थी, और लोगों को कितनी बड़ी फैसिलिटी दी थी। तो मेरे लिए मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें बात हो सकती है। सो सवाल यह है कि मरियम नवाज साहब जो इतना बड़ा उसमें दे रही हैं, जो नैरेटिव बना हुआ है उनके अगेंस्ट, उनकी फैमिली के अगेंस्ट जो नैरेटिव उस पर भी बात करते हैं, क्या उसको बीट कर सकेंगी, नया नैरेटिव बना सकेंगी, क्लीन गवर्नेंस देख सकेंगी, या उन पे जो इल्ज़ामात लगते हैं उन पे, उनकी फैमिली पे और दीगर लोगों पे, उसको बीट करने के बाद क्या नई शक्ल अपनी बना सकते हैं। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। थोड़ा सा इंट्रो ज़रा आप कहेंगे लंबा हो गया। फिर हमने उधर सिंध में देख रहे हैं कि वही उस तीसरी दफ़ा जो है वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब जो हैं वो आ रहे हैं, और इनके साथ फिर इमरान खान साहब के हवाले से नई खबर आ रही है कि शायद ईद से पहले जो है वो रिहा होकर आ जाएंगे। उनके जो इस वक्त उनके वकील हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है, मतलब इट साउंड्स अ बिट एक वो कहते फॉर फेच्ड या बड़ा दावा है जो आम हालात में शायद वो नहीं माना जाएगा, लेकिन सलमान सफदर साहब का बड़ा नाम है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो क्या सिर्फ उम्मीद दिला रहे हैं, या कोई डील होगी है, या सिर्फ इतना इंतज़ार था कि जब तक हुकूमतें नहीं बन जाती, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन जाते, मरियम साहबा वज़ीर आला नहीं बन जाती, उस वक्त तक खान साहब को जेल में रखा जाएगा और फिर उसके बाद खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, वो जाएँ और फिर अगले 5 साल धरने दें, लॉन्ग मार्चेस करें, जो भी करना है उन्होंने करें। लिहाजा वो अभी से ये कह रहे हैं, सलमान सफदर साहब कह रहे हैं जनाब कि ईद से पहले खान साहब जो है ना वो रिहा होकर बाहर आ जाएंगे, और उनके केस साइफर केस पे
ایف آئی اے کو نوٹس ہو گیا ہے، جو انہوں نے وہاں پہ ان کی سزائیں جو ہیں وہ چیلنج ہو گئی ہیں ان کو، سائفر کیس میں جو شاہ احمد قریشی صاحب کی بیوی تھی اور عمران خان صاحب کو. تو وہ اب یہ سلمان صفدر صاحب تو کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی اتنے کانفیڈنٹ ہے. وکیل کبھی اس طرح بات کرتا نہیں ہے کہ 15 دنوں میں 20 دنوں میں باہر آ جائیں گے، اس سے پہلے باہر ہوں گے. وہ ٹھیک ہے، امید دلانا اچھی بات ہوتی ہے کلائنٹ کو، لیکن اتنا اسٹریٹ فارورڈ، اتنا وہ جو ہے نا اتنے اسے یقین کے ساتھ کہنا، سو اس پہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہو سکتی ہے. خیر ان چیزوں پہ ہم اس پہ بات ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں، انہوں نے سیشن بلانے سے انکار کر دیا کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ ہاؤس جو ہے نا پورا ہوگا تو ہم پھر ہی کریں گے. ایک چیز کی داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے پچھلے کچھ ہفتے میں سارے اس میں سالوں میں 2 سالوں میں انہوں نے بہت ساری ہلڈرز اپنے تئیں جو سمجھتے تھے وہ قانونی سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. شہباز شریف صاحب کو حلف دینے سے انکار کیا، وزیروں کو انکار کیا، بلز سے ان پہ سائن نہیں کیا، اور پھر اب وہ کہہ رہے ہیں میں سیشن نہیں بلاتا کیونکہ ان کو سنی کونسل اتحاد کو سیٹیں نہیں مل رہی جو خان صاحب کی پارٹی کی ان کی سیٹیں بنتی ہوتی ہیں. اگرچہ ان کی پارٹی ان سے پھر بھی خوش نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ سمری رو کی آرمی چیف کی اس کے اپوائنٹمنٹ کی کنسلٹ کرنے کے لیے گئے تھے، باقاعدہ وہاں ادھر گئے تھے زمان پارک وہ گئے تھے. اس کے باوجود خان صاحب ان سے ناراض ہیں. اور آپ نے علیمہ خان صاحبہ کو سنا ہوگا، انہوں نے باقاعدہ پبلکلی کہا تھا، بلکہ پی ٹی اے کے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی ٹویٹر سوشل میڈیا پہ ان پہ تبرہ پڑھتے رہے ہیں. اس کے باوجود کہ بہت ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو ایز اے پریزیڈنٹ کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی، جسٹ کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی جو ہے نا وہ لوگ اس پہ یہ خوش ہوں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک طرح کے ٹوتھ لیس ہو گئے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بھی سیریس لینا ان کو چھوڑ دیا، یہ سمجھ کے کہ جناب یہ تو سارے ان کے ورکر ہیں ان کے طریقے انصاف کے، از ناٹ ایکٹنگ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان. جو ان کو بہت ساری اوبلیگیشن تھی ان کو پوری کرنی چاہیے. درمیان میں انہوں نے کی، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب اس پہ بھی ناراض تھے کہ انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی تھی اور انہوں نے کنسلٹیشن پروسیس شروع کر دیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. اس پہ بھی وہ کہتے ہیں جو انہوں نے اپنی اوبلیگیشن نہیں دی تھی، انہیں ڈیٹ دینی چاہیے تھی. پاور جو ہے الیکشن دینے کی یہ ان کی پاور بنتی تھی. سو الوی صاحب جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ان پہ تنقید ہے، انہوں نے تمام کام کیے بھی ہیں جو کر سکتے تھے ان دا گیون سچویشن، کہ پی ٹی اے کو ریلیف دیں یا پی ٹی اے کے لوگ جو ہیں ان سے خوش رہیں، ان سے ناراض نہ ہوں، خان صاحب نہ ہوں، ٹویٹر سوشل میڈیا یہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ان پہ وہی بارے الزامات نہ لگ جائیں کہ فروغ لغاری کی طرح، جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ فروغ لغاری صاحب نے کیا تھا. اور بے نظیر بھٹو صاحب ان سے ناراض نہیں تھیں کہ لغاری صاحب ہمارے بھائی تھے، لیکن انہوں نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے میری حکومت کے خلاف سازشیں کی یا میرا ساتھ نہیں دیا. تو اسی طرح کے الزامات سے میرا خیال ہے یہ بچنا چاہ رہے تھے الوی صاحب، لیکن اس کے باوجود الزامات ان پہ وہی لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ حکومت توڑنے کا ان کے پاس وہ آپشن نہیں تھا، حکومت نہیں توڑی جیسے یہ لغاری صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی توڑی تھی. سو وہ اس لیول کے الزامات تو نہیں، لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے. خان صاحب جیسے میں نے کہا ان کی پوری پارٹی ناراض ہے، تو اب وہ اس یہ انجام سے بچنا چاہتے ہیں کہ میں ریٹائر ہو کے گھر جاؤں گا جب تو میرے پیچھے پی ٹی اے جو ہے نا یہ کراؤڈ نہیں ہونا چاہیے، مجھے ٹانٹس نہیں ہونی چاہیے میرے اوپر، کوئی ٹرینڈ نہیں چلنے چاہیے، ٹاک شوز ہوں یا باقی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. سو انہوں نے آخری اٹیمپٹ کے طور پر اور بھی بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی، لیکن پی ٹی اے پھر بھی نہیں خوش. اب آخری اٹیمپٹ کے طور پر وہ جو کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اجلاس بلانے سے ریفیوز کیا کہ ہاؤس جو ہے نا وہ پورا نہیں. اب اس کو 2 طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے ٹیکنیکلی کہ جب تک آپ کی خواتین سیٹیں ہاؤس میں، کیونکہ وہ ہونا ہے لیڈر آف دا ہاؤس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے، پرائم منسٹر آپ نے پک کرنا ہے، تو ایک پارٹی اس کا بھی فیصلہ ہی نہیں کیا الیکشن کمیشن نے، وہ چاہے انڈیپینڈنٹ ہوں چاہے ادروائز سنی کونسل اتحاد کے لوگ ہوں، ان کو کتنی سیٹیں آپ نے دینی ہے یا نہیں دینی، ون وے دا ادر. اس بات پہ تو ان کو اب تک فیصلہ کر لینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ان کو 20 ملتی ہیں، 25 ملتی ہیں، 30 ملتی ہیں، نہیں ملتی، تاکہ اس کے بعد جب ہاؤس میں ووٹ ہی نہیں ہوگا، اگر 25-30 کے قریب اگر سیٹوں پہ فیصلہ ہی نہیں ہوا، اگر جو 15-20 وٹ ایور سیٹس جو بنتی ہیں، تو پھر وہ ہاؤس بلا کے کل کو آپ نے پھر اس کا الیکشن کرانا ہے، تو یہ 25-30 سیٹیں تو پھر ضائع ہو گئیں، پھر تو ان کی تو کاؤنٹ بھی نہیں ہو سکے گی. اور کل کو اگر آپ کر بھی دیں نوٹیفائی کر بھی دیں ان کو، تو وہ تو اپنا انہوں نے ووٹ استعمال نہیں کیا پرائم منسٹر کے لیے. جو بھی بنے گا سونی کونسل کے پرائم منسٹر عمر ایوب صاحب ہوں یا ادھر سے اگر شہباز شریف صاحب ہوں، ان کے تو ہو چکے ہیں خواتین کے ووٹ. سو وہ ڈس ایڈوانٹیج جو پوزیشن ہے وہ تو ان کی ہے سونی کونسل میں اتحاد کی، عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور ان کے پارٹی کے پریزیڈنٹ جو ہیں اگر یہ ایشو ریز کر رہے ہیں کہ جناب کہ پہلے ہاؤس کو پورا کریں، نوٹیفائی کریں، تو دین یہ رسپانسبلٹی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بنتی ہے، وہ کلیئر کرے، وہ سیٹوں کی ایلوکیشن کرے. جہاں تک تو میں سمجھتا ہوں ان کا سٹانس جو ہے الوی صاحب یا پی ٹی آئی کا ایون یا ان کا سنی کونسل اتحاد کا ٹھیک ہے کہ ون وے دا ادر آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے. باقی فیصلے تو آپ نے کر دیا، ایلوکیشن کر دی ہے، نواز لیگ کو بھی سیٹیں مل گئی ہیں، پیپلز پارٹی کو مل گئی ہیں، باقی جماعتوں کو ایم کو بھی ہوگی، جو بھی تھے ان کو سب کو دے دیے. یہ والی سیٹیں آپ نے جو ہیں وہ روکی ہوئی ہیں، یا تو آپ کہہ دیں جناب کہ جو انڈیپینڈنٹ ہوئے ہیں شامل، ہم ان کو نہیں مانتے، یا ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے، یا
انہوں نے کیونکہ نام نہیں دیے ہوئے تھے اپنی خواتین کے، یا جو بھی آپ ٹیکنیکل کوئی اس میں سے ہچ نکالنا چاہتے ہیں، وہی والی بات کہ آٹا یہ گوند تو ہلتے کیوں، تو نکال کے فیصلہ کرتے، تو وہ تو انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، وچ از دا فالٹ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ ان کی وجہ سے اجلاس جو ہے وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے وہ ہو رہا ہے، ہالٹ ہو رہا ہے. انہیں اتنے دن لگانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں پہ ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں. پھر تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری سیٹیں مار رہے ہیں، سیٹیں کھا رہے ہیں. آپ تو پہلے دن جب کر رہے تھے پھر فیصلہ دے دیتے جی ہم نہیں کرتے جی. یہ پہلے بھی بہت سارے کام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کیے جو ہونے چاہیے تھے. بہت سارے ایسے لوگ بھی جیت گئے الیکشن جو ہار رہے تھے، ان کو بھی اگر مطلب ہارے ہوئے لوگوں کو آپ نے جیتے ہوئے نوٹیفیکیشن کر دی ہیں تو یہ بھی کر دیتے. مطلب وہ کہتے ہیں نا ایک اس مثال ہے نا ستیہ ناش، تو اس کے ساتھ سوا ستیہ ناش، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جہاں ستیہ ناش ہو چکا ہے وہاں سوا ستیہ ناش. جہاں بھی الیکشن پہ اتنے بڑے ڈاؤٹس ہیں، سوالات ہیں، کوشچن ہیں، رگنگ کے الزامات ہیں، لوگ ہارے ہوئے تھے جیت گئے ہیں، گھر بیٹھے ہوئے سوئے لوگوں کو جا کے ان کو یہ فارم 47 دیا گیا جی آپ تو جیت چکے ہیں. تو اگر یہ کام پہلے ہو چکے ہیں، الزامات لا کر چکے ہیں، تو یہ بھی پھر آپ اس کو یہ فیصلہ کر لیتے اس کے ساتھ ہی جب باقی پارٹیز کو سیٹیں دے رہے تھے. 2-4 دنوں کے مطلب ڈرامہ کرنے کی یا اس کو ڈیلے کر کے اپنے ایک پروسیس کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جسٹ شاید اس سے کریڈیبلٹی آ جائے. خیر ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ کہتے ہیں نہیں کہ ہاؤس کا آپ کو بلانا چاہیے، آپ کو آنا چاہیے، انہیں اوتھ لینا چاہیے. اوتھ لیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو 3-3 4-4 سیٹوں سے الیکشن جیتتے ہیں، تو وہ اگر تو بھی وہ سیٹیں خالی ہوتی ہیں. ہاؤس تو اس وقت بھی پورا نہیں ہوتا جب آپ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ ہاؤس اب پورا نہیں ہے کہ وہ خواتین کی کوئی سیٹیں رہتی ہیں فیصلے ہونے والی. تو جب یہاں 15-20 کے قریب یہ سیٹیں وہ ہوتی ہیں، یہ خالی ہوتی ہیں، جن لوگوں نے 2-2 یا 3-3 الیکشن جیتے ہوتے ہیں ایک سیٹ سے، تو بھی تو 15-20 اس وقت سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں جن میں ضمنی الیکشن ہوتے ہیں، تو بھی تو ہاؤس پورا نہیں ہوتا. اس کے باوجود آپ الیکشن کراتے ہیں. اس کا پرائم منسٹر کا الیکشن بھی ہوتا ہے، اسپیکر کا بھی ہوتا ہے، ڈپٹی اسپیکر کا بھی ہوتا ہے، تو ہاؤس پورا سمجھا جاتا ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں ویسے بھی 29 کو آپ اس کو بلا سکتے ہیں. 28 دن 20 دن کا جو ٹائم ہے، صدر اگر الیکشن صدر نہیں بلاتے اسمبلی کا تو وہ کال کیا جا سکتا ہے. سو وہ کال کر رہے ہیں. ایک اور ایک لیگل یہ شروع ہو رہی ہے. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ، مریم نواز صاحبہ والی بات رہ گئی. سو مریم صاحبہ کا جو اس وقت ایشو ہے، میرا خیال ہے وہ زیادہ امیج کا زیادہ ایشو ہے. اگر مجھ سے پوچھیں ایک طرح پولیٹیکل ریپوٹیشن کا زیادہ ایشو ہے. جو الزامات ہیں مطلب بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہار رہے تھے اور ان کو زبردستی جتوایا گیا ہے، اس پہ عام ٹوسٹنگ کی گئی ہے اور مینڈیٹ جو تھا وہ چوری کیا گیا. سو دیٹ مائٹ بی مور ہلٹنگ ان کے لیے ہوگا. ایک مورل ایشو جو ہے نا یہ ہمیشہ سے اسٹرانگ رہتے ہیں. پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، مورل ہوتے ہیں. اب وہ آ کے جس طریقے سے حکومت بنی ہے اور ان کو اپوننٹس وہ کہتے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب کو گرفتار کیا گیا، پھر بعد میں چینجز کی گئیں، سو اس سے ایک ان کی لیگلٹی پہ یا ان کی ایک پولیٹیکل ایک موریلٹی پہ سوالات اٹھتے رہیں گے. پلس جو مریم صاحبہ کا بگ جو ہمیشہ میں بات کہتا رہتا ہوں وہ ایشو گورننس کے، وہ تو بعد میں دیکھیں کہ ٹیم آئے گی کیا ڈیلیور کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ تو بعد کے مسئلے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا امیج ہے ایک فیملی کا، کہ فیملی اپنے سے باہر کچھ نہیں دینے کو تیار. کچھ بھی کہیں پیپلز پارٹی کو اگر وہاں پہ دیکھیں سندھ میں، انہوں نے اگر دیکھیں پچھلے اس میں یہ 15 سالوں میں یا اس سے پہلے پیچھے جائیں تو سندھ میں انہوں نے بہت ساری پوزیشنیں جو ہیں بھٹو فیملی سے ہٹ کے، ممتاز بھٹو واز لاسٹ میرا خیال چیف منسٹر سندھ میں جو بھٹو فیملی کے تھے. اس کے بعد جتنے بھی ہیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سارے ہم نے دیکھے ہیں کہ مختلف مطلب فیملی سے تھے، وہ ڈفرینٹ لوگ تھے. سو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ شریف فیملی جو ہے اپنے سے باہر کسی بندے کو اعلیٰ عہدہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. پرائم منسٹر بھی وہی ہیں، پھر وزیر اعلیٰ بھی وہی ہیں، بھائی وزیر اعلیٰ ہے تو پھر ایک اور بھائی بھی وزیر اعظم ہے، پھر وہاں پہ دیکھا باپ وزیر اعظم ہے تو بیٹا وزیر اعلیٰ ہے، پھر چچا اگر آپ کا یہ وزیر اعظم ہے تو بھتیجی بھی وزیر اعلیٰ. سو فیملی میں جو کنسنٹریشن آف پاور ہوئی ہے جس کی وجہ سے اپنی پارٹی کے اندر بڑے وہ کریکس آئے ہیں. سو وہ چیزیں بڑی زیادہ اہم ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اپنی فیملی سے کسی کو باہر دینے کو تیار نہیں، حال ان فیملی والا حساب ہے. سو وہ جو امیج ہے وہ بڑا میرا خیال ان کے ہرٹ کرنے والا ہے. یا جس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں بڑے سیریس قسم کے ان پہ پوری فیملی پہ، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بری ہو گئے پولیٹیکلی یا موٹیویٹڈ تھے لوگوں میں، لیکن ایک نیریٹو تو آپ کے خلاف بنا ہوا ہے. آپ کے مخالفین جو ہیں وہ آپ کے خلاف ایک بڑا پاورفل نیریٹو انہوں نے بنایا ہوا ہے. اس لیے جو مخالفین تھے، نو آفینسز ٹو خان صاحب اینڈ پارٹی، پنجاب میں کوئی کام نہیں کیا تھا بزدار صاحب کے دور میں، کوئی 3.5 سال میں کچھ نہیں ہوا. وہاں سے ٹرانسفر پوسٹنگ 7 IG بدل جو 6 چیف سیکرٹری بدل جو 400 دفعہ آپ ڈپٹی کمشنر کے ٹرانسفر کر دو، سمائی والے پروگرام چل رہے تھے، سب کو پتہ ہے کیا ہو رہا تھا. اس کے باوجود پنجاب میں انہوں نے ووٹ لیے. سو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ لوگوں کو وہ یہ پرفارمنس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نیریٹو سے ہوتا. نیریٹو کی بار وہ جو ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جیت چکے ہیں. اب اس نیریٹو کو آپ کیسے بیٹ کر سکتے، پرفارمنس سے بیٹ کرنا ہے یا اس کے کاؤنٹر کو نیریٹو سے کرنا ہے، یہ میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے بڑا ایک چیلنج ہے. بہرحال یہ میں دیکھ رہا ہوں لوگ جو ہے نا پرفارمنس سے زیادہ وہ نیریٹو پہ ووٹ دیتے ہیں.
اب دیکھتے ہیں، جب نیریٹو کی بار ہے، ڈیولپمنٹ کی کام کی بار نہیں ہے، لوگوں کو کام نہیں چاہیے، ان کو نیریٹو چاہیے. یہ میری ریڈنگ ہے، آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں.